बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात की कि जुमला बाजी की बजाय जुमला साजी पे जोर था शायद से सैयद साहब का। मैंने एक वाक़या आपको अताला कासमी साहब का सुनाया, एक और छोटा सा वाक़या मैं सुनाना चाहता हूँ कि अहमद अकील रूबी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम थे, एफसी कॉलेज में वो पढ़ाया करते थे उर्दू अदब। अल्लाह जन्नत नसीब करे, वरीक़ रहमत करे उनका उनका उनसे हमारी एक डिबेटिंग सोसाइटी के टाइम की मेरी दोस्ती और उनसे प्यार था। रूबी साहब फिल्मों के भी लिखारी थे, और अगर आप में से कुछ लोगों को मिलने का इत्तेफाक हुआ हो तो रूबी साहब की रंगत ज़रा थोड़ी सी ज़रा गहरी थी। कंपैरेटिवली हम सब के रंग गंदी हैं, लेकिन उनका ज़रा ज़्यादा था। एक फिल्म जिसको उन्होंने लिखा तो उसकी कोई तकरीबन रूनमाई थी, तो उन दिनों में मैं द न्यूज़ में लिखा करता था, तो मुझे कहने लगे कि यार उर्दू के अखबारात में तो अक्सर तस्वीरें आती हैं, अगर ये अंग्रेज़ी का अखबार द न्यूज़ है उस पर ये तस्वीर लग जाए तो ज़रा कोशिश कर लो। मैंने कहा जी मैं ज़रूर करूँगा। शाम को उस दौर में एक रेस्टोरेंट जिनवा होता था, वहाँ पे खाना था जिस पे हमने फिर इकट्ठे होना था, तो खैर मैं गया, जाके मैंने वो जो तस्वीर थी वो अपने एडिटर थे वहाँ पे मौसूम आबदी साहब, उनसे मैंने कहा, उनसे मेरे अच्छे चुके मरासम थे, तो उन्होंने कहा कि इसको 3 कॉलम पे लगा दें। अब 3 कॉलम की तस्वीर कंपैरेटिवली कम लगती है, अंग्रेजी अखबार में लग गई। अब मैं वापस आया जिनवा में, हम जिस टेबल पे बैठे हुए थे इत्तेफाक से रूबी साहब बैठे हुए हैं, अगली चेयर खाली है और फिर कासमी साहब बैठे हुए, मैं दरमियान में बैठ गया। तो मैंने रूबी साहब को कहा कि सर आपकी जो तस्वीर है कल के अखबार में 3 कॉलम में छपेगी। तो कासमी साहब ने फिर बदी कहा कि इसका मतलब यह है कि कल ते अखबार ब्लैक होएगा। मेरे अगले मुकर्रर अदब में बहुत बड़ा नाम, उस्ताद मोहतरम, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सर्व कर चुके हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 2006 में याद करना चाह रहा था। लाइक कितना अरसा पहले, 13 साल पहले इनकी तख्लीकात को, इनके अदब को, इनकी शख्सियत को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया, और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, इतना बड़ा असासा हमारा। मेरे दरमियान मौजूद आप तमाम लोग बेताब होंगे उनको सुनने के लिए। असगर नदीम सैयद साहब। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं शाहिद ज़हीर सैयद और मोहम्मद अहमद छच्छर का मशकूर हूँ कि इस महफिल का हिस्सा बनाया, जिसमें आपने बहुत अब तक अच्छे जुमले सुने, अच्छी बातें सुनी, और शाहिद ज़हीर के फ़न के हवाले से बहुत सारी नई परतों को खोला गया। अब हमें मज़ीद इंतज़ार अताउल्लाह कासमी की गुफ्तगू का भी होगा, तो मैं बहुत मशकूर हूँ। एक बार सैयद ज़मीर जाफरी ने अताउल्लाह कासमी के बारे में कहा था कि अता उर्दू तंज़ो मज़ाह का एक मजबूत किला है, कोई भी लिखने वाला इस किले में पनाह ले लेगा तो उसके तंज़ो मज़ाह को चार चांद लग जाएगा। फिर एक और जगह जरा मज़ाहिया अंदाज में सैयद ज़मीर जाफरी ने कहा कि अताउल्लाह कासमी उर्दू अदब का अबुल हौल है। इतना बड़ा मॉन्यूमेंट। बहरहाल ये जिक्र मैंने इसलिए किया कि यकीनन उर्दू अदब के दामन में बहुत कम मज़ाहनिगार हैं जो तारीख का हिस्सा है। कुछ का जिक्र हुआ, पितरस बुखारी का जिक्र हुआ, उनका एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मुश्ताक अली यूसुफ़ी तक आप आ गए। इंडिया में तो शायद कन्हैया लाल कपूर के बाद शायद एक मुश्तबा हुसैन, एक मज़ाहनिगार, उसके बाद वहाँ तो मज़ाहनिगार है ही। तो बहरहाल पाकिस्तान हिस्से मज़ाह में और सेंस ऑफ ह्यूमर में यकीनन आगे है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो कुशादगी है हमें कि हम अपने पे भी और दूसरों पे भी हंस सकते हैं। तो उसका पितरस बुखारी का एक वाक़या गवर्नमेंट कॉलेज का है। देखिए क्या फितरी जहानत क्या चीज़ होती है। बस सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बार वो प्रिंसिपल थे
تو ایک ڈپٹی کمشنر ان سے ملنے آیا، دفتر میں آ کے کھڑے ہو گئے، یہ کچھ کام کر رہے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، تو وہ کہنے لگے میں شہر کا ڈپٹی کمشنر ہوں۔ تو پطرس بخاری نے نظر اٹھائے بغیر کہا ہیو اے سیٹ، سیٹ پہ مطلب سیٹ آفر بیٹھ جائے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کہا میں ڈپٹی کمشنر ہوں، کہا آپ 2 سیٹوں پہ بیٹھ جائیے، سیٹ تو دے ہی چکے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں اپنا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں LLB ہو گیا اور MA اردو بھی ہو گیا۔ والد صاحب نے کہا آپ وکیل بن جاؤ، میں سوچ میں تھا۔ اس وقت میں نے مشتاق احمد یوسفی کا ایک مضمون سبغے اینڈ سنز نہیں پڑھا تھا، اگر میں وہ پڑھ لیتا تو میں آج وکیل ہوتا، اردو کا استاد نہ ہوتا۔ وہ جملہ کیا، وہ جملہ ذرا سنیے کہ مزاح نگار کیسے بات کرتا ہے۔ سبغے اینڈ سنز کتابوں کی دکان کھولتا ہے، ایک دن اس کا دوست اس کے پاس آتا ہے، کتابوں کو دیکھتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں سبغے یہ اتنا اچھا کلیکشن تم نے کہاں سے جمع کیا اس دکان میں؟ تو سبغے نے کہا میں نے اردو کے پروفیسر سے کتابوں کی لسٹ بنوائی تھی، ان کو چھوڑ کے باقی سب لے آیا۔ تو یہ اعزاز جب انہوں نے اردو کے پروفیسر کو دیا وہ میں نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو میں نہ بنتا۔ بہرحال بات یوں ہے کہ یہ شعبہ، یہ فن متقاضی ہے بہت سی باتوں کا۔ سب سے بڑی وسعت نظر، کشادگی کے ساتھ بذلہ سنجی، بذلہ سنجی کے ساتھ مشاہدہ، مشاہدے کے ساتھ مطالعہ، مطالعے کے ساتھ دوسروں کو برداشت کرنے کی عادت، رواداری، یہ سارے وہ پہلو ہیں جو ایک مزاح نگار کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اور جن مزاح نگاروں کو میں جانتا ہوں، مثال کے طور پر عطا صاحب، ابن انشا کو ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، شفیق الرحمان کو دیکھا ہے، کرنل محمد خان کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو سچ بات یہ ہے کہ جیسی وہ زندگی گزارتے تھے ویسا ہی ان کا ادب ہے، یعنی وہ کشادگی صرف آپ کو ان کے فن میں نظر نہیں آتی، ان کی زندگی میں بھی تھی۔ تو گویا وہ اپنی زندگی ہی کو پریکٹس کر رہے تھے اور ان کے اندر تاحیات وہ ساری خوبیاں رہیں۔ اور میں اب ذرا سا ہٹ کے بات کرتا ہوں وہ کلا کی، کہ اتنی شاندار تاریخ ہے ہمارے پاکستان کے وکلا جزائر میں، تو انہیں کو جانتا ہوں۔ میں آپ کو 4 ہستیوں کے نام دیتا ہوں جن سے میرا تعلق ہے۔ میں کل احسن ظفر کی لائبریری میں تھا شام کو، اسی وقت مجھے انہوں نے بلایا تھا پیار سے کہ یار آؤ تم سے باتیں۔ خیر میں گیا تو ان کے آنے سے پہلے میں نے ان کی لائبریری دیکھی، پہلے بھی میں نے دیکھی تھی، کل مجھے ذرا موقع مل گیا۔ آپ یقین کریں گے کمال کتاب مجھے وہاں ملی۔ مثلا دنیا کی عظیم ہستیوں کی آٹوبایوگرافیز وہاں موجود تھی۔ اب یہ جو پہلو ہے، یہ کہنے کو تو میں نے جملہ بول دیا ہے، لیکن نہیں، عظیم ہستیوں کی آٹوبایوگرافیز، چاہے علامہ اقبال کی کیوں نہ ہو، وہ جو انہوں نے لکھی تھی پہلی کتاب رودے زندہ رہو، تو وہ یا آگے چلیں باقی لوگوں کی، تو ان آٹوبایوگرافیز میں پورا علم ہے، پوری حیات کا علم ہے، پورا تجربہ ہے، پوری تاریخ کا علم ہے، پوری سماج کا علم ہے، وہ ایسے نہیں لکھی گئی۔ تو اسی طرح میں نے اور ان کا حصہ دیکھا تو فکشن موجود تھا، انگریزی فکشن بہت اعلیٰ درجے کا، تو اور شعبے باقاعدہ انہوں نے چٹیں لگائی تھی کہ یہ پوئٹری ہے۔ تو ایک تو یہ لائبریری میں نے دیکھی۔ اس سے پہلے مجھے بہت اتفاق ہوا اعجاز حسین بٹالوی کی لائبریری دیکھنے کا۔ وہ اتنی بڑی لائبریری تھی، وہ بعد میں ان کی وفات کے بعد ہم نے کوشش کر کے اسے گورنمنٹ کالج لاہور میں منتقل کرایا اور وہ اب اس کا حصہ ہے۔ تو وہ لائبریری آپ سوچ نہیں سکتے، کئی زبانوں
کے اوپر مشتمل تھی اور کئی شعبوں کے اوپر مشتمل ہو. اسی طرح عابد حسن منٹو کی لائبریری. میں یہ 4 وکیلوں جن سے میرا تعلق ہے، میں انہیں کی بات کر رہا ہوں. باقیوں کیا بھی ہوگا، یہ سب کچھ ایسا ہے کہ نہیں ہوگا. عابد حسن منٹو کی لائبریری میں ادب بھی ہے، سیاست بھی ہے، سماج بھی ہے، عالمی انٹرنیشنل ریلیشن بے تحاشا بڑی. پھر اعتزاز احسن کی ہے، وہ بھی آپ میں سے کئیوں کو اتفاق ہوا ہوگا. تو اس میں بھی تمام شعبے علوم کے موجود ہیں. تو یہ میں نے کیوں بتایا؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری لیگیسی ہے، ہماری اتنی شاندار لیگیسی ہے. تو مجھے توقع بھی ہے اور امید بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ آج کا ہمارا وکیل دوست، ہمارا بھائی، یقیناً اسی طرح وسعت مطالعہ اس کے ہاں ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ انسانوں کی زندگی آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. انصاف، سچ، اصول سب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ کی جتنی بھی کشادگی نظر میں ہوگی شاہد ظہیر کی طرح، آپ اسی طرح اچھا کیس لڑ سکتے. تو شاہد ظہیر پہ میں واپس آتا ہوں کہ جیسی شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں، یقین کریں وہی اس کتاب کے اندر موجود ہے. ایک طرف آپ ان کو دیکھیں، دوسری طرف آپ ان کو دیکھیں. شفیق، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور وہی صلاحیتیں اس کے ہاں موجود ہیں. اب طنز و مزاح ایک بڑا نازک کام ہے، یعنی ایک کسی ہوئی تار پہ چلنے کا نام ہے. یہ سرکس کے کارٹون کا نام نہیں ہے، یہ سرکس کے اس بندے کا نام نہیں ہے جو اچھل کود کر کے ہنسا رہا ہے. یہ بازیگر کا کام نہیں ہے. یہ ایک تنی ہوئی تار پہ نازک، کیونکہ ذرا سا ادھر ادھر ہوا تو وہ طنز و مزاح اخلاق سے گر جائے گا، یا وہ تہذیب سے گر جائے گا، یا وہ کسی بھی طرح سے مزاح نہیں رہے گا. تو اس کو دیکھتے ہوئے شاہد ظہیر نے پھونک پھونک کے قدم رکھا ہے اور کامیابی سے چلے ہیں. اور ایسا جگہ آئی تھی، انہوں نے اس کو اتنا اچھا سنبھالا. اور اس میں جو مماثلت مجھے دکھائی دی وہ کرنل محمد خان سے ہے، کیونکہ کرنل محمد خان نے بھی اپنی ذاتی زندگی اور جو اپنا پیشہ تھا اس کو تنقید بنایا اور اسی کے اوپر انہوں نے سارا لکھا. انہوں نے بھی، ان کا شعبہ اس میں شامل ہے، ان کے دوست اس میں شامل ہے، ان کے کردار اس میں شامل ہے، ان کی کیفیات، حالات، بہت سارے واقعات اس میں شامل ہیں جو ان کے ساتھ پیش آئے، جن سے یہ گزرے. تو ان معنوں میں ایک سچی نہ صرف بایوگرافی ہے، میں اس کو بایوگرافی کے معنوں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر کوئی چاہے یہ سمجھنا کہ شاہد ظہیر کی طبیعت کے رنگ کیا کیا ہیں تو آسانی سے دیکھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مختلف مراحل میں سے گزرتے ہوئے کیا کیا طرز احساس اپنایا ہے، اور اس طرز احساس کو کس طرح پوری کتاب میں یکسانیت کے ساتھ، ایک دلچسپی کے ساتھ پیش کیا ہے. طنز و مزاح میں اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو جملہ آپ کی طرف سے آ رہا ہے وہ کسی اور کا کہا ہوا نہ ہو، یا اس میں کسی اور کی گونج شامل نہ ہو، وہ لگے کہ یہ آپ کا جملہ ہے اور تازہ ہے. یہ صلاحیت عطا اللہ قاسمی میں آج بھی موجود ہے کہ جو جملہ آتا ہے لگتا ہے پہلی بار لکھا گیا ہے، لگتا ہے ابھی آیا ہے. تو یہ جو تازہ کاری ہے یہ بڑا حسن ہے. اس کتاب میں بھی یہ تازہ کاری موجود ہے اور حسن موجود ہے کہ جملہ لگتا ہے نیا، تازہ ہے، کوئی بات ابھی ہوئی ہے، یہ کسی کی گونج نہیں ہے، یہ اس کی اپنی گفتگو ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کی تربیت میں وہ ساری باتیں آ رہی ہیں کہ جو حد ادب کے عنوان کو جسٹیفائی بھی کرتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو ایک ایسے معاشرے میں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ جو معاشرہ بدقسمتی سے جگتوں کا معاشرہ بن چکا ہو. اس وقت ہم اس معاشرے میں کہ جو جگتوں کو فروغ ملا ہے، اس میڈیا نے پچھلے 20-18 سالوں میں جس چیز کو پرموٹ کیا ہے وہ جگت ہے. جگت بری چیز نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کا بے جا استعمال معاشرے کو تضحیک آمیز بنا دیتا ہے، اس کا غلط استعمال معاشرے کو تضحیک آمیز بنا دیتا ہے. اور اس کی ایک مثال، میں قطعی ان فنکاروں کے خلاف نہیں ہوں، میں ان کو سلام کرتا ہوں،
ان کا ٹیلنٹ ہے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایک کلچر ایسا پیدا ہو گیا کہ کبھی آپ نے سنا تھا کہ سیاستدان بھی جھکتے کرے گا؟ وہ کر رہا ہے، سیاستدان روز بیٹھ کے ایک دوسرے پہ جھکتے کر رہا ہے۔ یہ پہلو بہت تکلیف دہ ہے کہ وہ طبقہ جس کو ہم کسٹوڈین سمجھتے ہیں، ان کی آپ زبان سن رہے ہیں، وہ کس طرح، میں دہرانا نہیں چاہتا، وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ایک دوسرے کو جگت کس رہے ہیں اور میڈیا خوش ہو کے ڈگڈگی پہ جا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں شاید ظہیر سید کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ اصغر ندیم سید صاحب کا۔ آپ کی باتوں کے بعد فردر بات کرنے کی گنجائش نہیں، جتنے بھرپور طریقے سے آپ نے کتاب کی ضرورت، شاید ظہیر سید کی تصنیف اور آج کل کا ماحول جو ہے اس کو ڈپکٹ کیا، یہ آپ کا ایک خاصہ ہے۔ رائٹر جو ہے اس کے لیے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں جب وہ کتاب لکھتا ہے، تو ایک طرف اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اور جس طرح اصغر ندیم سید صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ بازار نگار کی تصنیف اس کی آٹو بایوگرافی بھی ہوتی ہے، کہ اس نے جو زندگی میں جو چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، آبزرو کی ہوتی ہیں، کہیں وہ اسی کو نریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ان کی اپنی زندگی میں اور تصنیف میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ جو وہ دیکھتے ہیں اسی طرح لکھتے ہیں، اور بے شمار ہمارے ماضی کے جو بازار نگار ہیں ان کی اگر زندگی کا اگر آپ انالیسس کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ کتاب ڈپکشن ہے ان کی اپنی زندگی کی۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال شاید ظہیر سید کی بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف آپ کی شخصیت ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک سادہ کاغذ کتاب کا ہوتا ہے جس پہ آپ نے لکھنا شروع کرنا ہوتا ہے۔ اور اچھا رائٹر وہ ہوتا ہے جس کا وہ سادہ کاغذ جیتتا ہے اس سے جو کچھ اس پہ لکھنا ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے لکھنا ہوتا ہے، تاکہ ان پہ ایک امپیکٹ جائے، ایک اثر جائے اس کی شخصیت کا، اس کی سوچ کا، اس کی آبزرویشن کا۔ خط ادب کے لکھاری، رائٹر، اس تھاٹ پروسیس کے پیچھے ذہن، محنت، کاوش، میرے دوست، میرے بھائی، میں ان کو انوائٹ کروں گا شاہد ظہیر سید صاحب کو کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شاہد ظہیر سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ادب کا تقاضا ہے اور امام موجود مزاح جناب آولہ قاسمی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اس کے بعد چند منٹ مجھے دیجیے۔ جناب آولہ قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفیس صاحبہ اور الماس صاحبان اعزاز، معزز خواتین و حضرات، میں یہ کالم لکھ کے لایا ہوں جو صبح آپ روزنامہ جنگ میں بھی پڑھ لیں گے، لیکن یہاں کچھ ایسی مزیدار باتیں ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ تھوڑا بہت ذکر ان کا بھی ہو جائے۔ الماس صاحب نے انہوں نے بے ساختہ ان کے منہ سے نکل آیا لفظ نفیس کے بارے میں جو ظاہر دانستہ نہیں تھا، تو میرے ساتھ تو یہ بہت معاملہ ہے، میں کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ عطاء الحق بہت لوگ کم کہتے ہیں مجھے، کوئی عطاء اللہ کہتا ہے، کوئی عطا محمد کہتا ہے، کوئی عطاء اللہ حق کہتا ہے۔ میری ایک سیکٹری تھی، اس کو 6 مہینے بعد پتہ چلا کہ میں عطاء اللہ عیسیٰ بریلوی نہیں۔ اچھا یہ کہ ایک واقعہ ہوا تو ہوا، میرا بیٹا مجھے بتاتا ہے، بیٹا تو کل جب آپ پرسوں ہاسپٹل میں، جب میں ویسے باہر ہوئے، میں 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے آیا ہوں، اور یہ میں نے ابھی لکھا ہے، گھسیٹا ہے بلکہ لکھا گیا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ابو جب آپ جا رہے تھے نا تو ایک گارڈ دوسرے گارڈ سے پوچھتا ہے کہ جانتے کون ہے؟ انہوں نے کہتا ہے عطاء اللہ قاسمی صاحب۔ بیٹا میرا کہتا نہیں، میں بڑا خوش ہوا
سونے پورا یہ ایک نئی ایکسٹینشن تھی اس میں جو میں نے کہا وہ میں آپ کو ضرور بیان کروں گا. باقی نوخیز کی مجھے وہ پھر وہ بات یاد آ رہی ہے نا علامہ صاحب یہ صرف نوخیز کے ساتھ معاملہ نہیں ہے بلکہ ہمارے نحید نام کے شاعر تھے نہیں ہے نحید شاہد ہاں ان کے پاس تو بہت سارے لوگوں کے اتنے سارے عشقیہ خاطر پڑے ہوئے تھے عشقیہ مضامین پڑے ہوئے تھے اور ان میں ایک بہت بڑے ادیب بھی شامل تھے. اور میں وہی بتانے لگا تھا میں ایک روحی گنجائی ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی دے ان کو بھی اچھا جس دفتر میں وہ کام کرتے تھے وہاں ان کا اصل نام امر الہی تھا تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ روحی گنجائی ہے. تو ایک دن اس کے باس نے فنون کا نیا شمار آیا تھا وہ اس نے کھولا ہوا تھا تو ادھر شہزاد احمد کی ادھر چھپی تھی اور سامنے روحی گنجائی. تو وہ باس کہتا ہے روحی گنجائی کو پتہ ہی کر لا روحی جڑی ہے نا شہزاد احمد میں پھنسی ہوئی ہے. اندازہ لگائیں بیچارے روحی پر کیا گزری ہوگی. ٹنل جو ہے ٹھیک ہے مشکوک لگنے لگے ہیں جنہیں میں جانتا تک نہیں مگر ملنے پر وہ بھی مجھے استاد محترم کہتے ہیں. مجھے تو اب یوں لگنے لگا ہے کہ استاد محترم میری چھیڑ ہے اور مجھے چڑھانے کے لیے یہ لفظ ایجاد کیا گیا ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سمجھیں کہ کسی چیز کو آپ کی چھیڑ بنا دیا گیا ہے تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ آپ چڑھنے کی بجائے اسے انجوائے کریں. اس کے بعد وہ چھیڑ نہیں رہے گی. ایک بار شاہ صاحب اپنے رفقا مولانا احسان احمد شجاع آبادی مولانا لال حسین اختر اور دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ حکومت وقت کی نافرمانی اور دوسرے بہت سے نافرمانی کے نتیجے میں جیل میں تھے. ان دوستوں نے یہ سازش تیار کی کہ شاہ صاحب کی چھیڑ والی بات غلط ثابت کرنے کے لیے ان کی آج کوئی چھیڑ بناتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. نہ سب سے پہلے احسان احمد شجاع آبادی شاہ صاحب کے پاس گئے اور کہا شاہ صاحب آپ کے پاس سوئی ہوگی. شاہ صاحب نے جواب دیا نہیں بھائی میرے پاس سوئی کہاں سے ہے. مولانا شجاع آبادی کے تھوڑی دیر بعد مولانا لال حسین اختر شاہ صاحب کے پاس گئے اور سوئی کی فرمائش کی. شاہ صاحب اگرچہ اس بےمانی فرمائش پر سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھے مگر انہوں نے اشتعال میں آئے بغیر کہا بھائی میں نے اپنے پاس سوئی کیوں رکھنی ہے. اس طرح 3-4 دوسرے دوستوں کے بعد جاں باز مرزا کی باری آئی اور اس نے بہت احترام سے کہا شاہ صاحب سوئی چاہیے تھی. اس پر شاہ صاحب بولے کیا کرنی ہے سوئی ماں کا غرارہ سینہ ہے. ویسے انہوں نے غرارہ نہیں کہا تھا. ماں کا غرارہ سینہ ہے تم نے کہیں ٹانکے لگوانے ہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ خبردار اگر کسی نے میرے سامنے سوئی کا نام لیا. اس پر شاہ صاحب کے سب رفقا ہنستے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہا شاہ جی چھیڑ اس طرح بنتی ہے. اس تمہید کا سبب یہ بنا کہ مجھے شاہد ظہیر سید کا فون آیا اور انہوں نے کہا استاد محترم
میری ایک کتاب آئی ہے اور اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور واضح رہے بہت شرمندگی سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے بہت زیادہ واقف نہیں تھا، چنانچہ ان سے استاد محترم کی وجہ اس لیے نہ پوچھ سکا کہ ایک تو وہ صاحب کتاب ہے اور دوسرے یہ کہ میں اندر سے خوش ہوتا ہوں جب کوئی مجھے استاد محترم لگتا ہے، سوائے اپنے اس ریڈی والے سچ مچ کے شاگرد سے جس نے مجھ سے پیسوں کے دگنے دام وصول کیے کہ استاد محترم نے کون سا مجھ سے بہت کرنا ہے۔ بہرحال ایک دن شاہد صاحب نے اپنی کتاب حد ادب مجھے پہنچا دی اور یہ طنز و مزاح پر مشتمل تھی۔ میں یہ کتاب پڑھے بغیر ہی خوش ہو گیا کہ چلو کوئی اچھا برا ایک اور مزاح نگار اردو ادب کو میسر تو ہوا، لیکن جب میں نے کتاب پڑھنا شروع کی تو اس کے پہلے مضمون کا عنوان پڑھتے ہی میری ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کا عنوان تھا استاد گرامی، یعنی استاد محترم سے بھی ایک ہاتھ آگے۔ مجھے اپنے محبوب مزاح نگار ابن انشا کا مضمون یاد آ گیا جس کا عنوان وہی تھا جس پر میں نے اپنے ابتدائی 2 صفحات ضائع کیے، یعنی استاد محترم۔ میں نے سوچا شاہد ظہیر سید کو اس زمین میں غزل نہیں کہنا چاہیے تھی جس میں استاد غزل کہہ چکا ہو، مگر جب مضمون پڑھا تو دل سے بے اختیار واہ کی آواز سنائی۔ وہ ابن انشا کا جو مضمون ہے وہ اس کے چند جملے کو کہ اس کے بعد میں نے اقتباس کیے، لکھا یا میں نے فلان لکھا ہوا ہے اور موقع ملا تو کسی دن انشاءاللہ بھرپور مضمون لکھوں گا میں۔ ابن انشا نے جو ہے استاد محترم، وہ کہتے ہیں جی کہ استاد محترم بڑے منکسر المزاج تھے، اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ ننگے اصطلاحات لکھتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی ان کے نام کے ساتھ ننگے اصطلاحات لکھنا شروع کر دیا، اور استاد محترم کو نام و نمود سے کوئی غرض نہیں تھی، چنانچہ وہ کبھی کسی مشاعرے میں نہیں جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے محلے میں مشاعرہ تھا تو کچھ لڑکے ان کو زبردستی لے گئے اور صدارت کی کرسی پر بٹھا دیے، اور استاد محترم نے ابھی مطلع ہی پڑھا تھا کہ ہاں استاد محترم نے مطلع پڑھا تو بڑی داد ملی، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تک صاحب صدر تشریف نہیں لائے تھے، وہ جو وقت گزاری کری۔ بہرحال جی میں اب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، بس استاد گرامی میں سے 25-30 سطریں آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی کتاب کا معیار بھی کم و بیش ایسا ہی ہے۔ اب آپ شاید ظہیر صاحب کی زبانی استاد گرامی کا احوال سنیں۔ مزن کی اچھا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سامنے لمبے قد کے ایک شخص دھوتی اور بنیان پہنے جسے ملبوس نہیں کہہ سکتے کہ لغت میں لفظ ملبوس کے جو معنی لکھے ہیں تنگ دامن بنیان، ان معنی پر پوری نہیں اترتی تھی، اور دھوتی اس مقصد میں قطعی ناکام و نامراد تھی جس کے لیے باندھی گئی تھی۔ لکڑی کے صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے اور ایک بڑے برتن میں برتن سے بھی بڑے سائز کا تربوز رکھے بغیر کسی دیگر محتاجی کے نوش جاں فرما رہے تھے۔ تربوزہ چاہے عمیق تھا کہ ہر نوالے سے قبل ڈبکی لگا کر گوہر مراد تلاش کرنا پڑتا، ان کا دایاں ہاتھ گوہر مراد کی تلاش میں مصروف تھا، اس لیے ہم لوگ ہاتھ ملائے بغیر ہی بالمقابل صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے جام جم کو منہ لگا کر شربت تربوز نوش فرمایا اور گویا ہوئے، شاہ صاحب یہ تربوز جنت کا پھل ہے۔ برادر بزرگ نے بھی دین سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے کہا،
شاہ صاحب لیکن استاد محترم اس کا ذکر تو کہیں نہیں ملتا. ملتا ہے نا جی، وہ جو جنت میں انگور ہوں گے وہ تربوز کے سائے سے ہوں گے، تو پھر تربوز ہی کہلائیں گے نا. ایک دن ہمارے مولانا گارنٹی دے رہے تھے کہ جنت میں پیش کیے جانے والے انگور تربوز کے سائز کے. اتنی دیر میں ایک خوش شکل و خوش لباس جو دیکھنے میں نوکر وغیرہ نہیں لگتا تھا، اتنے ہی 2 بڑے تربوز لے آیا. اور ہم دونوں یعنی بندہ مشتاق دیدار شیخ رسیلہ دربار شیخ میاں مدنی برادر بزرگ علی اکبر شاہ، ہر 2 کے سامنے ایک ایک رکھ دیا. شاہ صاحب شروع ہو جائیے. انہوں نے یہ جملہ رسمیے گا، انہوں نے دھوتی کا ایک سرا جسے کتنا بھی مہذب بنا لیں پلو نہیں کہہ سکتے. وہاں سے صرف یہی نہیں بلکہ پلو اٹھا کر منہ بھی صاف کیا. جہاں سے پردہ جو اٹھ گیا تو پھر کھل جائے گا کہ وارننگ دی جائے گی. بچاؤ کے جبلی تقاضے کے تحت کسی ناخوشگوار منظر سے بچنے کے لیے جدھر جگہ ملی ادھر منہ پھیرا تو دیکھا کہ برادر بزرگ کی کشمکش نگاہیں بھی ادھر ہی بنا لی. دل کے سنگھاسن پر سجایا وہ بت گر کر پاش پاش ہو گیا جسے برادر بزرگ نے کئی روز تک تراش تراش کر میرے من مندر میں سجایا تھا. دوسری مشکل یہ درپیش تھی کہ ہم بے خنجر و تلوار اس تربوزی جنگ میں کیسے کود پڑے. انہوں نے ایک تربوز اٹھا کر اپنے سامنے رکھا، اس پر کوہنی کو ٹکایا، یہ جو آپ نے میں سے اس پر کوہنی کو ٹکایا اور بولے اسے کوہنی سے توڑتے. یہی تربوز توڑنے کا صحیح طریقہ ہے. یہ چھری سے کاٹنا، چھلکے اتارنا تربوزے کی شان میں گستاخی کی برابر ہے. پھلوں کا بادشاہ تو تربوز ہے. یہ عام والی بات تو عوام میں پھیلا دی گئی ہے. ادھر لاہور میں خالص تربوز نہیں ملتے، یہ اپنے کھیتوں کے ہیں. چلیں آپ گھر جا کر کھا لیجیے گا. اس کے بعد پھر ان کے ساتھ انہوں نے 2 تربوز بھی بھیجے ساتھ سائیکل پہ بٹھا کے. تو یہ میں نے کہا کہ اس کا ایک جھلکی آپ کو میں دکھا دوں. کتاب مجھے سلیم احمد مرحوم یاد آ رہے ہیں. ایک دفعہ وہ اسی طرح کتاب کی تقریب رونما آئی. جب ان کا نام پتا لگا تو آہستہ آہستہ کچھ بڑھا رہے تھے. تو جو پاس بیٹھا تھا اس نے سنا، وہ کہہ رہے تھے یا اللہ معاف کرنا، آج پھر جھوٹ بولنا پڑے گا. تو یہ کتاب جب مجھے ملی تو میرے ذہن میں بھی ایک اچھا لگا. میں تو پہلے پڑھنا گا، لیکن جب کتاب پڑھنا شروع کی تو یقین کریں میں تو ایک کلاس کسی صفحے پر مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ اس میں کوئی مزاح کی یا طنز کی یا ادب آداب کی کوئی کمی ہے. اور مشکل ترین کام دنیا کا ہے ہی غالب، کیونکہ اس میں آپ ذرا سے ادھر ہوئے تو کالے مزدد میں جا رہتے ہیں. لہٰذا ہر قدم جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑتا ہے. میں کاش میرے پاس، کہ مجھے اسپتال میں اس لیے ایڈمٹ ہونا پڑا تھا کہ مجھے تو سانس کا مسئلہ تھا، دوسرے گھٹنے جو ہے نا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں چینج کریں. میں نے کہا جی وہ غالب نے اگر کہا ہوتا نا، اس نے تو کہا لے آئیں گے بازار سے جا کر جلو جہاں، اور اگر گھٹنوں کا بھی کہا ہوتا تو میں کروا بھی لیتا. تو میں نے یہ نہیں کرا. تو چنانچہ میں مسلسل تکلیف سہتا ہوں اس کی، لیکن میں گوڑے میں ایک ایک لمحہ
بہت قیمتی تھا. ایک ایک لفظ جو آپ نے سنا اس کی قیمت, اس کے وقت کا اندازہ آپ کر بھی سکتے اور شاید نہیں بھی کر سکتے. ایک ایسی شخصیت آپ کے درمیان تھی جو ایک اثاثہ ہے, جن کی ہوئی باتیں ہم سب کے دلوں میں ایک خوشبو کی طرح, ایک عطر کی طرح ہمیشہ ہمیں خوشگوار احساس دیتی ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام کھڑے ہو کے ان کا شکریہ ادا کریں, ان کو خراج تحسین پیش کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. میں شاہد ظہیر سید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو پہلے انہوں نے اپنی تقریر کی اور استاد محترم کے احترام میں انہوں نے اسے پوسٹ پون کیا. آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں, اپنی اس کاوش کے بارے میں بتائیں اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں. جناب شاہد ظہیر سید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسمی صاحب سے پہلے بولنا قدرے مشکل تھا. مجھے میرے دوست اشفاق ورک نے سرحد مزاح کے اندر آنے کی اجازت دی تھی, اور اب میں بڑے ادب سے جناب قاسمی صاحب سے بولنے کی اجازت مانگتا ہوں, جو میرے لیے بڑے بڑے مزاح نگاروں کی موجودگی میں بہت مشکل کام ہے. میں پوری زندگی بولتا رہا, یونیورسٹی کی سٹیجز پر, کالجز میں, ڈیبیٹس میں, مجھے کبھی مشکل نہیں لگا. آج جہاں مجھ پہ بہت اللہ کا کرم ہے, عنایت ہے, رحمت ہے کہ مجھے قاسمی صاحب, جناب اشفاق ورک صاحب, میرے استاد محترم جناب خواجہ عظیم صاحب, جنہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ استاد گرامی وہ نہیں ہے, ان کی موجودگی میں مجھے بولنے کا موقع مل رہا. وکیل ہونے کے نقصانات تو بے شمار ہیں, مگر ایک فائدہ بھی ہے, وہ یہ کہ آپ کسی نظریہ ضرورت کے محتاج نہیں ہوتے, حتیٰ کہ کتاب بھی لکھ سکتے ہیں. گھنٹوں جہاں جی چاہے کھڑے رہ سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, ہر آدھ گھنٹے بعد بلا ضرورت چائے پی سکتے ہیں, جنوری اور جون کا امتیاز کیے بغیر کالا کوٹ پہن کر سڑکوں پر واک کر سکتے ہیں, اور کوئی منہ پر پاگل بھی نہیں رہتا. پیٹھ پیچھے برائی غیبت کہلاتی ہے, جو کرے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. میں نے اکبری منڈی کے ایک تاجر دوست کو اس تقریب کا دعوت نامہ بھیجا تو ان کا فون آیا, بولے اگر آپ نے یہ کتاب پاکستانی قانون اور عدلیہ کے بارے میں لکھی ہے تو میرے منہ میں ایک جملہ بھر آیا ہے اور میرے ارد گرد کوئی خاتون بھی نہیں بیٹھا, اور اگر قانون سے ہٹ کر کچھ لکھا ہے تو میں کیا پورا ملک جانتا ہے کہ وکیل قانون کا بہت احترام کرتا ہے. وکیل بھائیوں کو تو میری بات پر مکمل یقین ہے. انہوں نے ایسے ہی کہا تھا. میرے کچھ کہنے سے قبل بولے آپ قانون پر لکھ بھی کیا سکتے ہیں, عدالتوں میں جاؤ تو کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں, لگتا ہے انصاف مفت بٹ رہا ہے, مگر بندہ وہاں چلا جائے تو خود کھچ بند کر نکلتا ہے. اور ہاں, قاسمی صاحب آپ کے مہمان ہیں. انہوں نے برسوں پہلے کہا تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. انہیں بتا دیجئے کہ وہ بچے بڑے ہو کر تیفی بٹ, گوگی بٹ, مولا جٹ بن چکے ہیں. عدل کی کوکھ بانجھ ہے, بیوہ ہے, ماں گجڑی ہے, اسے باب رحم پہ چھوڑ کر چلے گئے. ہر کسی نے اس کے ساتھ حلالہ کی, اسے آباد کوئی نہیں کرتا. اس سے قبل کہ ان کا یک طرفہ خطاب حضرت
खादम हुसैन रिजवी अलैह रहमा के कमाल फ़न तक जा पहुँचता, मुदाखलत करते हुए सफाई पेश की कि मेरी किताब का कानून और अदालत से कुछ लेना देना नहीं, ये अदब और मिज़ाह है। जवाब दिया, अगर एक वकील की तहरीर का कानून से कुछ लेना देना नहीं तो एक वकील का अदब और मज़ाह से क्या लेना देना होता है, मैं जानता हूँ। वैसे ये किताब लिखने का कोई फायदा भी है या पल्ले से पड़ती है? मैंने आज तक के हासिल मुतालिया का पूरा इस्तेमाल करते हुए गोद से गोर तक से शुरू होकर तकदीर उमम तक इल्म के जितने फ़वायदे गिनवा सकता था गिनवा दिए, मगर उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। और जो मेरे पल्ले पड़ा वो मैं बता नहीं सकता कि यहाँ मौजूद ख़वातीन बैठी हैं। मज़ीद फरमाया, शासी खुदा का खौफ कीजिए, अपने बीवी बच्चों पर रहम कीजिए, अच्छे भले वकील बन गए थे। लोग जवानी में ख़राब होते हैं, आप जवानी गुजार कर ख़राब होने जा रहे हैं। खुद मेरा इन किताबों ने बहुत नुकसान किया है। जो साल मैंने आप लोगों के साथ कॉलेजों में ज़ाय किए, उस वक्त मैं बिजनेस में आ जाता तो आज अकबरी मंडी की बजाय न्यूयॉर्क में होता और देखता ये कमीना ट्रंप किस तरह अमेरिका का सदर बनता है। मेरे सीनियर दोस्त खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, जिनका खाका भी इस किताब में मौजूद है, ने गुज़श्ता दिनों मुझे एक दावत पर बुलाया, फिर मैसेज किया कि अपनी कुछ किताबें भी साथ ले आना, बार का इलेक्शन लड़ने वालों को बेच देंगे। वरना इस मुल्क में किसने पढ़नी है। मैं लेकर नहीं गया कि कानूनी फैसले ज़रूरतों, डीलों और ढीलों के लिए नज़रिया ज़रूरत बनते हैं और हद अदब कोई कानून की किताब थोड़ी है। किताबों में पढ़ा था कि जज अपने कलम से बोलते और ज़ुबान से खामोश रहते हैं, मगर अब किसी गूंगे जज को जज नहीं लेते, वो ज़ुबान से बोलते और कलम से खामोश रहते हैं। रहे मेरे भाई वकला, तो अदालत के अंदर और बाहर उनके हाथ और ज़ुबान से सब महफूज हैं। मैं भी महफूज रहना चाहता हूँ, इसलिए कुछ मावराए अदालत बातें करते हैं। यही बातें हद अदब में लिखी हैं। इस किताब को आप 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की आईने पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता। कुछ ज़माना तालिब इल्मी के दोस्तों के खाके हैं जिन्हें गैर फाजल कह सकते हैं। ये जीते जागते किरदार मेरे प्यारे दोस्त हैं, कुछ आज तशरीफ लाए हैं, कुछ नीम फाजल, कुछ फाजल और कुछ इससे आला मर्तबत हकीम फाजल लोगों की बातें हैं। गैर फाजल लोगों की बातें ज़्यादा पसंद की जाती हैं, जबकि आकल बनने के लिए फाजल लोगों की बातें सुननी ज़रूरी होती हैं। आप फरमाइए, पहले फाजल बातें सुनना पसंद करेंगे या गैर फाजल? गैर फाजल बातों में मेरे बहुत प्यारे दोस्त तशरीफ लाए हैं, उनका नाम मैं आखिर में बताऊंगा। उनका खाका है, ये मैं यकीनन पूरा नहीं पढ़ूंगा, नवाब ऑफ नो लैंड, इस किताब में मौजूद है और हजरत यहाँ तशरीफ रखते हैं। इज्जत व वकार, मर्दाना जमाल, खुददारो कमाल, वज़ेदारो खुशहाल, ज़ेरे साया जुलजलाल विरासत में मिला था। बताते कि अजदाद ने हिजरत भी सुन्नत समझ कर ली थी, वरना किसकी मजाल थी कि उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर करता। इधर आकर भी रोजी का सवाल उठा तो फैसला किया कि जूतों के जोर पर कमाएंगे। मुराद ये कि बुजुर्गों ने जूतों का कारोबार शुरू किया था। जब कभी कारोबार की बात होती तो बड़ी एहतियात से जूतों के कारोबार और मरम्मत में फ़र्क वाज़े करते।
مبادا کوئی کج فہم انہیں موچی النسل سمجھ بیٹھے۔ بزرگوں کو بھی جب جوتوں کا کوئی نیا ڈیزائن مارکیٹ میں لانا ہوتا تو سب سے پہلے نواب صاحب پر آزماتے، جنہیں پہن کر وہ خرامہ بازار میں نکلتے تو لوگ رک رک کر دیکھتے اور ابا کی دکان کی بکری بڑھ جاتی۔ اس عمل کو آپ اپنے دور کی کیٹ واک کہہ سکتے ہیں۔ مصنف تہ دل سے اس نسوانی مثال پر معذرت خواہ ہے۔ لفظ کیٹ واک کا اردو میں متبادل میسر ہے، نہ کیٹ کا انگریزی میں کوئی مستقل مذکر، اور نہ ہی کیٹ کو کسی دوسرے جانور سے بدلنا ممکن ہے، جبکہ مزاج یار یہ ہے کہ میری مونچھوں کے سوا دنیا میں رکھا گیا ہے۔ آپ کی شخصیت خوش ذوقی، خوش اخلاقی، خوش جمالی، خوش پوشاکی، خوش خوراکی اور نتیجتاً خوش خوابی کا ایک مرکب ہے۔ آپ کی موجودگی میں اگر کوئی کم علم کہہ دے کہ زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہی نہیں ہونا چاہیے تو فوراً اصلاح فرمائیں گے کہ سونا تو ہو سکتا ہے۔ خودداری کا یہ عالم کہ عین شباب کے دن جنہیں کہا جاتا ہے شراب اور گلاب کے دن، ان دنوں میں بھی کسی پری چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ فرماتے طلب نسواں بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ ہمت مرد۔ پھر مرد ٹانکا جھانکی کر کے کیوں بدنام ہو، وہ بھی تو کبھی پلٹ پلٹ کر دیکھیں۔ حسن یوسف کے کبھی مدعی نہیں بنے، مگر یہ دعویٰ ہے کہ ان کی مونچھوں کی تراش خراش کو خوباں رک رک کر دیکھتی ہیں، جبکہ دیگر حسن زن رکھنے والوں کا خیال ہے کہ پری چہروں سے منہ موڑنے والے صرف 3 طرح کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ اول تارک الدنیا ولی اللہ، دوم نابینے، سوئم طبی نقطہ نظر سے رشک۔ نواب صاحب کا جواب عام نظر یہ ہوتا کہ خوددار اگر اللہ کے ولیوں کی صف میں چھپ کر بیٹھ جائیں تو اللہ کے ولی ان سے پیار کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت حفظ صحت اور نفاست کا جو معیار آپ کے ہاں پایا بس آپ ہی کے ہاں پایا۔ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے سے قبل ان کے کچن کا معائنہ ضروری سمجھتے ہیں۔ جس میز پر جگہ ملتی اس کو ارد گرد کی ایک ایک میز کو بھی ضرور صاف کرواتے، ہاتھ اپنے ساتھ لائے ہوئے صابن سے دھوتے، پھر جیب سے کاغذ پر لکھی کھانے کی ترکیب نکال کر باورچی کے حوالے کرتے کہ مسالوں کا تناسب بمطابق تحریر، نہ کم نہ زیادہ۔ بتاتے کہ اگر گوشت کسی باکردار بکرے کا ہو تو جو حصہ کھائیں گے وہ جسم کے اسی حصے کو توانائی بخشے گا۔ مزید یہ کہ بکرے کی اصل طاقت اٹھ، چاند اور ٹکاٹک میں ہوتی ہے، جو تمام اعضائے رئیسہ تک ایک خودکار عمل کے ذریعے پہنچ جاتی ہے۔ اگر 2 لوگوں کے لیے کھانا درکار ہوتا تو آرڈر ہمیشہ 4 بندوں کے لیے کرتے کہ کوئی جاننے والا آ گیا تو کھانے میں دیر اور دعوت دینے میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ 2 بندوں کے لیے بھی کھانے کا آرڈر ایسا ہوتا کہ بہرے کی آنکھیں کانوں تک پھٹ جاتی اور وہ پریشان ہو کر ریستوران کے مالک کو بلا لاتا، جو ہاتھ میں کاغذ پینسل لیے حاضر ہو کر کہتا، سر آرڈر ذرا دوبارہ فرما دیجیے، یہ بچہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا پایا اس لیے پریشان ہے۔ ایک یادگار کھانے کا آرڈر آپ بھی ملاحظہ فرمائیے جو مدت ہوئی جزو بدن ہوا مگر ذہن سے نہیں نکل سکا۔ تاریخ رواں اور عمر جاویداں نے صرف 2 لوگوں کے لیے اتنا مفصل کھانا نہ دیکھا، نہ سنا، نہ کھایا۔ ایک مرغ مسلم، 2 پلیٹ مٹن قورمہ، 1 پلیٹ چنے تری اتار کر، 1 پلیٹ پالک تری ڈال کر، مٹن کی گریوی چنوں میں ڈال دینی ہے اور چنوں پر سے جو تری اتارو وہ پالک میں ڈال دینی، رائتا 2، سلاد 2، سلاد کو دھو کر لانا ہے اور رائتے کو نہیں دھونا، پالک میں 1 بوٹی چاند کی ڈالنی، مرغ مسلم دیکھ لینا مرغی نہ ہو، 2 7 اپ کھانے کے ساتھ اور 2 پیپسی کھانے کے بعد۔
बहरा हाथ बांध कर और रेस्टोरेंट का मालिक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर खाने का हुक्म जुज़वी सप्लाई पर हुआ। दूसरी यादगार दावत के जिक्र के बगैर शायद तवाज़े और मुदारत का नवाबी मयार तय्युन न हो सके। माजरा यूं है कि हजरत चंद मुसाहिबीन के हमरा एक खाबा रेस्टोरेंट में पहुंचे, जिनके देसी मुर्ग के चर्चे सुन रखे थे। पिंजरों पर जली हरूफ में यहाँ देसी मुर्ग दस्तयाब है लिखा था, और अंदर बंद मुर्गे बाहर बैठे मुसलमों को, ये मुसलमों को सही लगता है, बाहर बैठे मुसलमों को सहमी हुई नज़र से देख रहे थे। उनकी फितरत सलीम में शायद इदराक था कि गले पर छुरी फेरना हर मुस्लिम के ईमान का जुज़्वे लाल फिक्र। इधर मुस्लिम बेचैन बैठे थे कि कब सब मुर्गे मुसल्लम हो जाए। जहां खालिस लिखा हो वहां खालिस ढूंढना पड़ता है। और अगर वो कोई आवाज निकाले बगैर कोने में दुम दबा कर बैठ जाए तो समझ लीजिए वो देसी नहीं, बेगैर बराजा। और अगर पंजे झाड़ कर हमलावर हो जाए तो जानिए कि 5 दरियाओं की धरती का पाला हुआ असील गबरू। उसका गोश्त 60 बरस का बाबा भी खाएगा तो 20 बरस का जवान बन जाएगा। नवाब साहब ने हस्बे आदत इल्म के मोती बखेरे, और अगर 20 बरस का खाए तो एक सामे बोला, उसे हरगिज़ नहीं खाना चाहिए वरना खुद बांगे देने लगेगा। इल्मुल खुराक की रोशनी में जवाब दिया। ये तो थी गैर फाजिल बात। अब एक खाका है जिनको हम फाजिल के खाने में ला सकते हैं, वो मेरे बड़े ही मुहतरम जनाबे खान साहब के बारे में है। उसकी चंद लाइनें, ये है कम याब खान। खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इसलिए ये मैं वही खाके पढ़ रहा हूँ जो साहबान यहाँ तशरीफ रखते हैं, ताकि नामा माल में गिबत के जुमरे में न लिखे जाए। किसी वकील में हजारों खूबियां हो सकती हैं, लेकिन इन दो का एक साथ होना नामुमकिन है। अगर मुमकिन बनाई जाए तो फिर वो वकील नहीं रहता। आप चाहे नेक समझे या शरीफ, मेरे पठान तो मुझे बुज़दिल समझते हैं। उनकी सही उम्र का किसी को इल्म नहीं। 5 साल कबल एक सवाल के जवाब में कहा था कि मेरी उम्र कप्तान खान जितनी है, लेकिन इस 4 रोज़ा जिंदगी में मैं वो काम नहीं कर सका जो कप्तान खान ने किया है। मजीद वजाहत तलब की तो मुस्कुराकर कहा, यही कैंसर अस्पताल बनाया ना वर्ल्ड कप जीता। एक चालाक दानश्वर ने पूछा, खान साहब तबई उम्र कितनी होनी चाहिए? फरमाया, बस जुल्फ के सर होने तक, ताकि यह हसरत भी दिल में ना रहे। कप्तान खान के बहुत बड़े मदाह, कहते हैं वो पाकिस्तान का कौमी और पठानों का फैमिली हीरो है। खानों के यहाँ जो बंदा कप्तान खान का मुद्दा ना हो उसे फजलुर रहमान खान का मुद्दा समझा जाता है। बंदियां तो बिला तखसीस रंगो नस्ल सब कप्तान खान ही की मुद्दा होती हैं। दलीप कुमार पैदाशी तौर पर पेशावरी पठान हैं, इसलिए हर पठान पैदाशी तौर पर दलीप कुमार यानी खूबसूरत होता है। जवानी में अगर तालिबान से ना जा मिले तो कप्तान खान जैसा निकलता है, जिस पर अफीफाने अफरंग मर मिटती हैं। फिर हमारे पख्तून भाई बहरे जुल्मात में अपने घोड़े दौड़ाते हैं और वहाँ वहाँ इस्लाम का झंडा गाड़ते हैं जहाँ जहाँ तारक बिन ज़ियाद नहीं गाड़ सके। ये मेरे फाजिल दोस्त। अब हमारे उस्ताद मोहतरम हैं जिनके बारे में खाका लिखा है, ये मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा हो गया है। ये दूसरे उस्ताद मोहतरम हैं, ख्वाजा अजीम साहब ने इनकार कर दिया है कि वो मैं नहीं हूँ। ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैंने इनका नाम भी लिखिया आखिर पे। ये इनका खाका है पीरे मुगा, ये भी इसमें लिखा है, कुछ मेरे भाई ने पढ़ दिया है, कुछ लाइनें मैं पढ़ता हूँ।
آپ فرماتے فخریہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تین نسلوں کو کمپنی لا پڑھایا ہے. جب یونیورسٹی لا کالج میں پڑھنے والے سب لوگ وہاں تک پہنچ جائیں گے. کبھی کوئی بیٹا آ کر کہتا ہے کہ میرے والد نے بھی آپ سے پڑھا ہے. کبھی کسی پوتے کا دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کے دادا بھی میرے شاگرد تھے، مگر آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی والدہ محترمہ بھی میری شاگردہ تھی. بارے محبت کے شاہ صاحب کے 14 نکات حضرت قائد اعظم کے عطا کردہ 14 نکات جیسا بلند مقام کو حاصل نہ کر پائے. ان کا کوئی مسودہ بھی کہیں موجود نہیں تھا، مگر وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہتے تھے. اہل دل کو ازبر تھے اور ظالم سماج والے سن کر برے برے منہ بناتے تھے، جلنے والوں کا منہ کر. آپ فرماتے کہ عوام اگر کسی قانون کو دل سے تسلیم کر لیں تو آئین برطانیہ کی طرح اسے لکھنے کی قطعی ضرورت نہیں رہتی. اپنے فرمودات محبت ازبر کرنے والوں کو ذہین سمجھتے، خصوصی شفقت سے پیش آتے اور حلقہ ارادت میں جگہ دیتے. ذہانت کا یہ امتحان اگر لڑکیاں پاس کر دیتی تو انہیں سموسے دکھلاتے. قابلیت کی ملی بھگت سے کئی دفعہ لڑکے بھی سموسے کھا لیتے تھے. اہل دل سے کشید کر کے پوری ایمانداری سے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم وہ سنہری اقوال اور نکات محبت سینہ و قلب سے صفحہ کرتاس پر اتار گئے. گر قبول اختت زہے شف محبت کے 14 نکات. نمبر 1، ہمارے ہاں پہلی محبت ہمیشہ غلط وقت پر اور غلط انسان سے ہوتی ہے، اور پھر پوری زندگی غلطی کو درست کرنے کے لیے اسے یاد رکھا جاتا ہے. نمبر 2، محبت میں ناکامی کا دکھ صرف اتنا ہونا چاہیے جتنا کہ ایک سیپلی لگنے کا ہوتا ہے. اب سیپلی لگنے سے آپ پورے امتحان میں تو ناکام نہیں ہوتے. نمبر 3، ایک ناکام محبت کا علاج دوسری کامیاب محبت، اسے علاج بالمحبت کہتے ہیں. نمبر 4، محبت ناکام ہو جائے تو پل پل گزارنا محال ہو جاتا ہے، اور کامیاب ہو جائے تو ہر سال اقبال ہو جاتا ہے. نمبر 5، محبت کا ارینج اور سٹرینج میرج سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ارینج محبت وہ ہوتی ہے جس میں لڑکی لڑکے کے والدین کے علاوہ اہل محلہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اور سٹرینج وہ جو ہر ایک فریق میں اختلاف ڈلنے کے باوجود وقوع پذیر ہو جائے. نمبر 6، ارینج محبت کی صورت میں اختلاف بین الزوجین چند مہینوں کے وقفے سے نمودار ہوتے ہیں، جبکہ سٹرینج میرج میں اختلافات جہیز کی جگہ آتے ہیں. یوں شادی کی یہ قسم زیادہ تر ناکام رہتی ہے، اور پھر عاشقان نامراد تالیاں بجا بجا کر کہتے ہیں دیکھا یہ ہوتا ہے محبت کی شادیوں کا انجام. نمبر 7، شادی محبت کی ہو یا محبت کے بغیر، دونوں کا مثبت انجام بچے ہوتے ہیں اور منفی انجام بچے بھگتتے ہیں. نمبر 8، دنیا میں کوئی ایسا جوان مرد نہیں جو اپنی بیوی سے نہ ڈرتا سوائے اس خوش نصیب کے جس نے شادی نہ کی ہو، اور وہ میں ہوں. نمبر 9، اگر ناکامی عشق کے بعد لڑکی خودکشی نہ کر لے تو میں گارنٹی دیتا ہوں 5 سال بعد وہ بندہ اسے چغد لگنا شروع ہو جائے گا، اور اگر خودکشی کی وجہ نہ بن سکنے والی بندی ہو تو چغد کی مؤنث IER ڈپارٹمنٹ سے پتہ کر لیں. نمبر 10، کسی لڑکی کے ساتھ کمرے میں اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ تو صرف اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں اور وہ کوئی لے گا نہیں. نمبر 11، اہل ایمان ایک شادی کر کے اپنے باقی 3 حقوق کو تیرے نیم کش بنا کر اس وقت تک بیوی پر تانے رکھتے ہیں جب تک کہ اپنی کمر کمان نہ ہو جائے. نمبر 12، اگر کوئی لڑکا اور لڑکی مسلسل اکٹھے نظر آئیں تو نظر انداز کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی لڑکی کسی بابے کے ساتھ مسلسل دکھائی دے اور اس کی بیٹی بھی نہ ہو تو بیٹی والوں کو یا پھر بابے والوں کو اطلاع کرنی چاہیے.
लड़की और लड़का तन्हा बैठकर जिन बातों पर बदनाम होते हैं, वही बातें दो लड़के और 2 या 3 लड़कियां इकट्ठे बैठकर सरेआम कर सकते हैं। नंबर 14, अगर माँ दुनिया से जल्दी चली जाए तो औलाद का फर्ज है कि बाप की सेहत का ख्याल रखे। और सेहत अगर बिल्कुल ठीक हो तो फिर उन्हें कम उम्र बेवाओं, बड़ी उम्र की लड़कियों और प्राइवेट अस्पतालों की नर्सों से बचा कर ये उस्ताद ग्रामी का एक खाका था। अब मैं चाहूँगा कि जो दूसरे उस्ताद ग्रामी हैं उनकी भी चंद लाइनें पढ़ी हैं अहमद ने। तो मैंने उनके ज़ेरे साया 8 साल गुजारे, बहुत करीब से उनको देखा, और इसलिए जो सबसे लंबा खाका है वो उन्हीं के बारे में है, लेकिन मैं यहाँ लंबा नहीं पढ़ूँगा, सिर्फ नमूने के तौर पे चंद लाइनें। ये उस्ताद ग्रामी के खाते से। दरवेशों, बाबों और पीराने तरीक़त के बारे में फरमाते कि जिस तरह गाड़ी को ट्यूनों की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसान को भी ट्यूनों की ज़रूरत होती है। जबकि गुस्ताख पायलट का फरमान था कि चौधरी साहब हमेशा अनाड़ी मैकेनिक से ही ट्यूनिंग करवाना पसंद करते हैं। मर्द कामिल की तलाश में हमेशा सरगर्दा रहते और मर्द कामिल खुद उन्हें ढूंढते हुए पहुंच जाते। फिर कुछ देर तक ये सिलसिला चलता और मर्द कामिल के अंदर से मर्द आमिल निकल आता। यूं चलता हूँ थोड़ी दूर, हर एक तेज रूह के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। ये अल्लाह वाले दुनिया की हिर्सो तमा से बेनियाज होते हैं, मगर कुछ मामलात वो मखलूक खुदा की खिदमत के लिए करते हैं, जैसे लंगर खाना बनाना, गरीबों को खाना खिलाना, यतीम बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करना, दरवेशों के ठहरने और खाने पीने का बंदोबस्त करना। इसलिए उनकी खिदमत करने में कोई हर्ज नहीं। ना समझ शागिर्दों की तनकीद सुनकर फरमाते, एक रोज़ हुक्म शेख हुआ कि भूरे रंग की भैंस का खालिस दूध चाहिए, वो भी 10 दिन तक, और मुसलसल के मोकलात की मेज़बानी का मामला है। खालिस भूरी भैंस हजरत की नज़र कर दी। अगले ही रोज़ एक बड़ी फीस की रकम मिली तो उस्ताद गिरामी भूरी भैंस के दूध के नफ़ा बख्श असरात पर झूम उठे। आप लोग देख लो, ये होते हैं अहले नज़र, भैंस से दुगने रुपए भेज दिए सरकार ने। फिर एक रोज़ हुक्म शेख हुआ कि एक घड़ी राडो बरंग गोल्डन नज़र की जाए। मुकामे दरवेश और आन बान शान ताजे सरे दारा चे मानी दारा, हम ना समझ पूछ बैठे। दुरुस्त है कि दरवेशों को शान शौकत दुनिया से कोई गर्ज नहीं होती, मगर बाज़ दफ़ा वो मुरीदों की अकीदत का इम्तहान लेते हैं। ये दरवेशों के अपने अंदाज हैं, जिन पर अनायात हूँ उनका इम्तहान भी होता है। मुरीद सादा जिसे इम्तहान समझते थे, चश्मे बीना उसे यूँ देखती थी कि अकल अयार है सो बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिद न हकीम। बिलाखिर वजारत दाखिला की माहिराना राय और खिदमात ली गई और 1,25,000 रुपये में मिलने वाली राडो सिर्फ 20,000 रुपये में खरीद कर मुर्शद की नज़र कर दी। वजारत खारजा ने असल कीमत मुबलग 5,000 रुपये तहकीक की, लेकिन इससे कबल के मजीद तहकीक का दरवाज़ा खुलता या किसी नजराने के इवज बंद हो जाता, नजराना ये अकीदत राडो पैकिंग के डब्बे समेत वापस कर दी गई। मुरीद खास ये पैगाम लाए कि दुरुस्त है कि दरवेशों के नज़दीक दुनियावी चीज़ों की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो जाली राडो भी पहचान नहीं सकते। ये जिसारत बारगाह शेख में गुस्ताखी शुमार की गई। मुरीद सादा परेशान हुए और वजारत दाखिला जो 15,000 की अजाफी रकम बोनस समझ कर इस्तेमाल कर चुकी थी की सरगर्श की। अजीब बात है कि जिस ए टाइप की कापी को बड़े से बड़ा फराडिया भी पहचान नहीं पाता, हजरत उसकी भी पहचान रखते हैं। इनका मर्तबा तो तमाम जालसाजों से बड़ा हुआ। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब दोस्तों का जो यहाँ तशरीफ़ लाए।
انہوں نے بھی میری رہنمائی فرمائی اور میری تحریر کو اس قابل سمجھا کہ اس کے اوپر اپنی رائے دی۔ میں ان سب اساتذہ کا تہ دل سے ممنون ہوں اور آپ سب کا بھی جو یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ۔ شاہد سید کی خوبصورت باتیں کتاب کے بارے میں، ان کے تجربات، آپ تمام لوگوں سے متعلق جو باتیں انہوں نے لکھی، نام ظاہر کیے نہیں ظاہر کیے، یہ سب انہوں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے ایک مرتبہ پھر صاحب صدر آج کی صدارت اطالعہ قاسمی صاحب کر رہے تھے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مختصر الفاظ میں آپ لوگوں سے صدارتی الفاظ بہت شکریہ نواز صاحب اور شاہد ظہیر صدیقی صاحب نے آج جو چیزیں پڑھی ہیں، میری آپ سے یہ خواہش ہے کہ لازمی طور پر یہ کتاب آپ خریدیں۔ میرا ایک دوست تھا، وہ اس کی جب کتاب چھپی ہے اس نے دوستوں کو بانٹنی شروع کر دی مفت۔ تو ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا یار وہ پہلا ایڈیشن ہو گیا۔ میں کیا کتنے گیا؟ اب وہ کہتے جی دوست نے دیتا سی۔ اسی طرح کے ایک دوست کے ساتھ اس کے دوست نے ستم یہ کی کہ جب اس کا دوسرا ایڈیشن چھپ رہا تھا کتاب کا، اس نے اندر ایک جملہ لکھوا دیا کہ جو صاحب اس کتاب اس ایڈیشن کی ایک کاپی خریدیں گے انہیں پہلے ایڈیشن کی 2 کاپیاں مفت دی جائیں گی۔ تو لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ کتاب ضرور خریدیں، اور جانے سے پہلے ایک ابھی میرے خیال میں یا اشفاق نے یا نوفیز نے بات کی تھی کہ جو مزاح نگار بہت ساری چیزوں کے علاوہ وہ خوش لباس بھی ہوتے ہیں۔ تو جانے سے پہلے آپ کو یہ مزے کی بات ہے، میں نے کہا سنا دوں کہ جب میں اس کا پی ٹی وی کا چیئرمین تھا تو میں ایک اسٹیشن میں پتہ نہیں پشاور یا لاہور یا پتہ نہیں کون سا تھا وزٹ کے لیے گیا میں، تو اس اتفاق سے میں باہر سے ایک سوٹ لایا ہوا تھا، وہ میں نے پہنا ہوا تھا۔ تو ایک دو دوست تھے، انہوں نے کسی کلر کی تعریف کی کہ رنگ بڑا اچھا ہے، آپ پر بڑا جچ رہا ہے۔ تو اس اسٹیشن کے جو جی ایم صاحب تھے وہ ہمیشہ ڈنڈے سے کپڑے